अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों के बहुत सारे सवालात कमेंट में आए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक तफसीली वीडियो बना दी जाए ताकि आपके सवाल का जवाब आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। और अगर किसी का सवाल रह जाए तो वो अपना सवाल लिखे, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उसका जवाब मुकम्मल तौर पर जो है वीडियो की शक्ल में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। देखिए, पहला सवाल है SK खान। तो ये पूछ रही है कि कह रही है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, दवा में भी शिफा नहीं है, बहुत इलाज किया है, अल्लाह मुझसे नाराज़ है, बहुत आजमाइश में हूँ, कभी कभी तो मैं नाउम्मीद हो जाती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस के साथ कभी भी नाउम्मीद न हो, बल्कि नाउम्मीदी कुफ्र है, यानी इंसान को नाउम्मीदी कुफ्र तक पहुंचा देती है। इसलिए अल्लाह की ज़ात के साथ हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना है, बल्कि उससे हमें एक कवी उम्मीद रखना है कि अल्लाह ही मुझे शिफा देने वाला है। और दूसरा, आपको एक दुआ कसरत से पढ़ना है, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, कि अल्लाह मुझे मेरे बदन के अंदर आफ़ियत नसीब फरमा। और इसी तरीके से जब भी आप दुआ करें तो अल्लाह तबारक व ताला से आफ़ियत का सवाल करें कि अल्लाह मुझे आफ़ियत नसीब फरमा। और इसी तरीके से आप देखेंगे अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख़ को उठाकर, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह तबारक व ताला ने 40 साल या 80 साल तक गालिबन उनको बीमारी के अंदर मुब्तला रखा। तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, अल्लाह आजमाना चाहता है। तो हम अल्लाह तबारक व ताला से ये भी दुआ करें कि अल्लाह मैं आजमाइश के काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत और इतनी क़ुव्वत नहीं है कि मैं इतनी सारी परेशानियों को बर्दाश्त कर सकूँ। तो ये अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते रहें और अपनी जो नाउम्मीदी है उसको ख़त्म करें और अल्लाह से एक मजबूत उम्मीद कायम करें। इंशाअल्लाह हौसला और हिम्मत मिलेगी। दूसरा सवाल, दूसरी कह रही है कि मेरा नाम इरम है और मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी बीमारी और परेशानियां दूर हो जाए और मेरा नसीब अच्छा हो जाए और हमारा कारोबार खूब चले। देखिए, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, ख़त्म फरमाए। आप तमाम भी इनके लिए ख़ास तौर से दुआ करें। और इसी तरीके से तीसरा सवाल है कतादा मलिक, कि हम नमाज़ पढ़कर और तहज्जुद पढ़कर फिर सजदे में जाकर अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं, फिर सजदे से सर उठाकर फिर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। आप हमारे लिए इस्लाह कर सकते हैं, क्या ये तरीक़ा सही है? देखिए, हम जो सजदे में दुआ करने के लिए जो बतलाते हैं ना, तो वो अरबिक दुआएं हैं, यानी जो दुआएं कुरान और हदीस के अंदर आई है उन दुआओं को नमाज के सजदे में करना है, नमाज के सजदे में मांगना है। जैसे आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो तहज्जुद की नमाज के जो सजदे हैं उन सजदों में वो दुआएं पढ़ना है जो अरबी में है, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इसी तरीके से रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, इसी तरीके से अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। तो ये अरबी दुआएं हैं। तो ये अरबी दुआएं हमें नमाज के सजदे में मांगना है, न ये कि नमाज से फारिग होकर के अलग से सजदा करना है और फिर उसमें दुआ करना। ये तरीक़ा सही नहीं है, बल्कि इसको उलमा ने मकरूह लिखा है। तो इस अमल से बचें। और तरीक़ा क्या मैंने आपको बताया कि नमाज का जो सजदा है उसमें हम दुआएं करें। तीसरा सवाल है अबीरा जमील, ये कह रही है कि इस दुनिया में बहुत से लोग हसद करते हैं, इनकी तो सारी दुआएं कबूल होती हैं, तरक्की करते हैं, बट इनके बारे में क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझे कि अल्लाह तबारक व ताला किसी को माल दे करके आजमाता है और किसी को आजमाइश में रख करके आजमाता है। अगर किसी को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा माल दिया है तो उस माल के बलबूते पर उसको तकब्बुर नहीं करना चाहिए। उसको माल के अंदर और इसी तरीके से दौलत उसको मिली हुई है तो उसको गुरूर और तकब्बुर करना उसके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला कभी भी उससे इस नेमत को छीन सकता है। इसलिए आदमी के पास अगर दौलत है, माल है, तो उसको गुरूर और घमंड में नहीं आना चाहिए। और अगर आदमी गरीब है लेकिन फिर भी उसको अपनी गुर्बत में रह करके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे जिस हाल में रखा है मैं खुश हूँ, तू मेरा खुदा है, तू मेरा रब है, जिस हाल में भी तू रखे मैं खुश हूँ।
تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا دے رکھا ہے، ان کو کیوں دے رکھا ہے، ہمیں کیوں نہیں دے رکھا ہے، وہ اتنے خوش ہے، ان کی ساری دعائیں قبول ہو رہی ہے، ان کے اوپر تو کبھی پریشانی نہیں آتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے ذہن سے نکالیں، صرف ذکر و اذکار، دعا، نماز وغیرہ، اور اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، پھر دیکھیں آپ کو اپنی زندگی کے اندر سکون کیسے ملے گا۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہے کہ یار اس کے پاس تو اتنا ہے، ان کے پاس تو یہ ہے، تو کبھی بھی ہمیں سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ ہم بے چین ہیں اپنی وجہ سے۔ ہم نے اپنے آپ کو خود کو بے چین کر رکھا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو اپنی اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑیں، بس خود کے بارے میں سوچیں، اپنے لیے سوچیں کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے بس میں اس کے اوپر خوش ہوں۔ کسی دوسرے کے بارے میں سوچنے کا خیال ہی اپنے دل سے نکال دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اندر سکون عطا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے محمد دانش یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا صاحب میرے شوہر کی جاب نہیں ہے، نہیں میرے پاس پیسوں کا انتظام ہے، نہیں میرے پاس کھانے کا کوئی انتظام ہے، میں بھی بہت آزمائش میں ہوں، پریشان ہوں، میرے لیے دعا کی گزارش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بہترین انتظام فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات کو درست فرمائے۔ اسی طریقے سے منا مستاق یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نماز تہجد ادا کرنے کے لیے سونا ضروری ہے کیا؟ میں رات کو 12 بجے کام سے آتا ہوں پھر تہجد پڑھتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے؟ دیکھیے کوئی ضروری نہیں ہے، نماز تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر گھر پر رات میں 12 بجے آ رہے ہیں تو 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت آپ پڑھ کر کے اور آپ سو سکتے ہیں، آپ کو ثواب مل جائے گا، کیونکہ یہ آپ کا ایک رات میں آپ 12 بجے گھر پر آ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اتنا ضروری نہیں، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اس کے خان کہہ رہے کہ مجھے آپ کی ہر ویڈیو بہت پسند ہوتی ہے، آپ ایک ویڈیو بیماری کے بارے میں بنائیں کہ بیماری کیوں آتی ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو بیماری آتی ہے یا اللہ راضی ہوتا ہے تو آتی ہے؟ دیکھیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے، مومن کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانٹے چبھنے پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور مومن کے لیے تو اتنا ہے کہ اگر بیماری کے اندر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو بڑی فضیلت ہے مومن کی۔ تو یہ نہیں ہے کہ آدمی کے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کی بنیاد پر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر کئی ساری غلطیاں ہم سے ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انم اختر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کوئی شادی کے لیے وظیفہ بتا دیجئے کہ بات ہوتے ہوتے بگڑ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یا لطیفو یا ودودو یہ ایک وظیفہ ہے، اس کو ہر نماز کے بعد آپ پڑھیے، اور اسی طریقے سے آپ ہر نماز کے بعد استغفار پڑھنے کا انتظام کیجئے، اہتمام کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے بہترین راستے فرما دے گا۔ بلکہ ان کا سوال تو یہ ہے کہ میرے دیور کی کسی نے کوئی باندھ تو نہیں دیا، ان کا جو سوال ہے وہ اپنے دیور کے لیے، تو ان کو یہ وظیفہ بتا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، آپ سے کانٹیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل بہترین عمل ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں، اور مجھ سے اگر آپ کو بات کرنی ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، یا انسٹاگرام آئی ڈی ہے وہاں پر جا کر کے آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن میں اپنا نمبر اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں کافی مشغول رہتا ہوں، کیونکہ میں بچے بھی پڑھاتا ہوں، امامت بھی کرتا ہوں، تو ٹائم نہیں مل پاتا ہے۔ پھر اگر میں آپ کو نمبر دے دوں تو کسی نہ کسی وقت جو ہے مشغول، ہم مصروف رہتے ہیں، اس وقت کال آتے رہتے ہیں، اس لیے ہم اپنے نمبر کبھی شو نہیں کرتے۔ تو آپ ہم سے بات کرنے کے لیے یا تو کمنٹ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو رپلائی مل جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے سوالات ہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں بہت بڑی پریشان ہوں، ڈولی شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اسی طریقے سے یہ تیسرا سوال ہے کہ پی ایف اسلامک، یہ ان کی آئی ڈی ہے، کہ صلاۃ الحاجت کی نماز، عشاء کی نماز پوری مکمل پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے یا وتر سے پہلے رہنمائی فرمائے۔ دیکھیے آپ عشاء کی جو صلاۃ الحاجت پڑھیں گے تو عشاء کی نماز پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ صلاۃ الحاجت پڑھیے، یعنی وتر پڑھ لیجئے اور عشاء کی نماز مکمل کر لیجئے، اور پھر آپ صلاۃ الحاجت پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے، باشوق پاٹن، کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا، میرے شوہر مجھے عزت نہیں دیتے ہیں، ان کے گھر والوں کی باتوں میں آ کر میرا دل توڑ دیتے ہیں، مجھ سے محبت نہیں کرتے، ان کی ماں کو پسند نہیں ہوں، ہمارے بیچ لڑائی کرا دیتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر میرا شوہر مجھے طلاق کی دھمکی دیتا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے میری زندگی میں سکون اور خوشی ملے۔
دیکھیں ہر نماز کے بعد استغفار کا اہتمام کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور خاص طور سے یا ودودو یا لطیفو یہ پڑھ کر کے اور دودھ پر یا کسی چیز پر دم کر کے آپ بھی اور اپنے شوہر کو پلائیے، انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے جو ہے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ ولید کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ڈیلی 5 نمازوں کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، دن رات درود شریف پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں اور بہت ہی سکون ملتا ہے۔ یہ بات بالکل زبردست بات انہوں نے لکھی ہے۔ یقیناً جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تلاوت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگیوں کو بدلنا شروع کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ پڑھا جائے۔ ایسے نہیں بس پڑھ لیا، دھیان ہے نہیں ہے بس پڑھ نہیں، بلکہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں یا ہم کچھ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ سکون آپ کو اپنی زندگی کے اندر ضرور ملے گا۔ اسی طریقے سے کہ میں 3 بجے تہجد کی نماز ادا کرتی ہوں، 4 بجے تک تسبیح پڑھتی ہوں، پھر 1 گھنٹہ سو کر فجر کی نماز ادا کرتی ہوں، اور آپ نے جو وظیفہ بتایا وہ دعا بھی میں تہجد میں پڑھتی ہوں۔ مطلب تہجد پڑھ کر سو کر فجر ادا کر سکتے ہیں کیا؟ پلیز اس کا جواب ضرور دیجئے۔ یہ کون ہے؟ نزہت حیدرآبادی۔ دیکھیے انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ تہجد پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ تہجد پڑھ کر کہ آپ سو سکتی ہیں، لیکن خیال اس بات کا رہے کہ ہماری فجر کی نماز کا وقت نہ چلا جائے، ٹھیک ہے؟ فجر کی نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ باقی آپ تہجد کی نماز پڑھ کر کے آرام کر سکتی ہے، سو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت میں معذور ہوں، کیا فجر کی نماز قضا پڑھ سکتا ہوں؟ مسجد گھر سے دور ہے۔ دیکھیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو۔ اگر آپ معذور ہے اور شرعی معذور ہے، آپ مسجد تک نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر پر ادا کیجئے۔ اگر آپ مسجد نہیں جا سکتے، اگر اتنا شرعی عذر ہے کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے گھر پر پڑھیے، لیکن قضا مت کیجئے، بلکہ اس کو ادا ہی کیجئے اور اپنے وقت میں پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اسی طریقے سے مولا ہم بھی بڑی آزمائش میں ہیں، 20 سال سے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تہجد کی پابندی کرتی ہوں، ذکر تلاوت سب کر رہی ہوں، اور اسی طریقے سے لون ہے 25 لاکھ روپے کا، پلیز دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے شیخ سمیر کہ میں ڈیلی 7000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں اور فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ، پھر دن میں جب بھی ٹائم ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں۔ اگر ٹائم ملا پڑھنے کا تو عشاء کی نماز کے بعد 7000 مرتبہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 7000، اور اس میں کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں، یعنی شمار نہیں کرتے، تو یہ پڑھتا ہی رہتا ہوں، اور الحمدللہ بہت برکت ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے پڑھنے سے۔ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ جس نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور جو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، چاہے 3000 مرتبہ پڑھے، چاہے 1000 مرتبہ پڑھے، چاہے 500 مرتبہ پڑھے، چاہے 100 مرتبہ پڑھے، لیکن پابندی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ اور یقیناً ہر چیز کی جو ضرورت ہے، حاجت ہے، جس چیز کی ضرورت ہمیں ہے، بس ہم استغفار کا اہتمام کر دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے راستے ہموار کر دے گا کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں یہ گمان رکھنا ہے کہ ہمارے لیے راستہ نکل جائے گا، بالکل نکلے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وعدہ بھی فرمایا کہ یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرے گا تو ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے رابعہ کا کہ میں جب بھی کثرت سے استغفار کرتی ہوں میرے گھر میں جھگڑے ہونے لگ جاتے ہیں، سب مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ کیا میرے گناہ معاف کرنے کے لیے مجھے تکلیف ملتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں یہ خیال نہ آنے دیا جائے کہ میں جب بھی استغفار پڑھتی ہوں تو مجھ سے کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ تو ایک شیطانی خیال ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ جب ہم نیک عمل کر رہے ہیں تو اس کو کرتے رہے، چاہے پریشانیاں حالات آئیں، اور پریشانیاں اور حالات آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کیا ہے منتہا، ان کا سوال بڑا عجیب ہے۔ میری ساس نند بیٹوں پہ بہت تکبر غرور کرتی ہے، اور میری بہن کی بیٹیاں ہیں تو ہمارا مذاق اڑاتی ہیں، بولتی ہے کہ تم جان بوجھ کر بیٹیاں پیدا کرتے ہو، طعنے طنز اور ہر بات پہ عیب نکالتی ہے، اور میرا بہت زیادہ دل دکھاتی ہے، سب کے سامنے ذلیل کرتی ہے، ان کی اور ان کی بہنوں کی بیٹیاں ہمیں حقیر سمجھتی ہے، میں بہت پریشان ہوں ان کی وجہ سے۔
لیکن وہ تو بہت خوش ہے، اتنا دنیا میں کوئی خوش نہیں ہوگا جتنا میرے ساس نند وغیرہ خوش ہے، تو ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہوتا ہے ایسا معاشرے میں، گھر میں، پریوار میں ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تو آپ کو زیادہ اپنے دماغ پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صبر سے کام لیجئے، اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ ان کے فتنے سے میری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کے فتنے سے میری حفاظت فرمائیے، مجھے صبر عطا فرمائیے، اے اللہ بس مجھے ان کے فتنے سے محفوظ فرما لیجئے کہ ہر کوئی مجھے ذلیل کر دیتے اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں بدلہ لے سکوں، اے اللہ تو ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جب ہم اللہ سے پیار بھری باتیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کر دے گا۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا اور میں نہیں جواب دے پایا تو آپ سوال لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔